तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ना सिर्फ सियासी बल्कि आईनी तौर पर भी पाकिस्तान बहुत से बहरानों के समंदर में घिरा हुआ है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये नहीं है कि हम बहरानों में घिरे हुए हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन बहरानों से निपटने के लिए जिन सेक्शंस को, पाकिस्तान के जिन इदारों को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए वो सुस्त हैं, और जिनको रिएक्टिव होना चाहिए वो प्रोएक्टिव हैं। बिल्कुल सही समझे आप, यानी कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त की जो मिसाल है वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर बिल्कुल पूरी उतरती है। लेकिन इस पूरे अदालती बहरान में या इस पूरे सियासी बहरान में इसका असल ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आज के इस वीलॉग में हम ये बात करेंगे कि वाकई मुद्दई कौन है इस पूरी सिचुएशन में और गवाह कौन है, और दूसरी बात ये कि इस पूरे अदालती या सियासी या फिर आईनी बहरान का ज़िम्मेदार आखिर है कौन। तो ये वो कुछ इशूज़ हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मुख्तलिफ सीनियर तरीन जजेस के सुप्रीम कोर्ट के इख्तलाफी नोट आते रहे या उनके फ़ैसलों के हवाले से राय सामने आती रही, उसके बाद यह तो बड़ी हद तक वाज़ेह हो गया है कि अदालत में ग्रुप बंदियाँ मौजूद हैं। लेकिन ये ग्रुप बंदियाँ इतनी गहरी हो सकती हैं, शायद ये बहुत से लोग नहीं समझते थे और ना ही जानते थे। यहाँ तक कि शायद हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले लोग और सियासतदान भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे। अवाम तो चले दरकिनार, लेकिन सियासी तौर पर जो हमारी हिकमत अमली थी वो भी हमें बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। अब इसमें देखना यह है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। पिछले वीलॉग में हमने बड़ा तफसील से जिक्र किया था कि ये आगाज़ किस तरीके से हुआ, फ़ाइज़ ईसा साहब को किस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई, फिर बैक टू बैक डिसीजंस आए, उनके डिसीजंस को रिपेल किया गया और उसके बाद उनको फ्रंट पर आकर बहुत सी चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ा। अभी कुछ रोज़ पहले ही हमने देखा कि जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब, जो कि 4-3 के बेंच के फ़ैसले के दाई नज़र आते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स भी किया है कि जो डिसीजन किया गया था इलेक्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, वो 4-3 का फ़ैसला था, 3-2 का फ़ैसला नहीं था। ऑब्वियसली उन्होंने अपने उस इख्तलाफी नोट में ये भी कहा कि ये तय हुआ था कि जी मैंने तो बेंच में बैठना है, और फिर मुझे आखिरी मोमेंट के ऊपर बेंच में नहीं बिठाया गया। फिर उन्होंने उस फैसले में बड़ी एक अच्छी चीज़ लिखी, और वो ये थी कि उन्होंने डिमार्केशन कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है उसकी ये हुदूद हैं, ये कुयूद हैं, इनके अंदर रहते हुए चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। वो क्या इख्तियारात हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बेहतरीन तरीके से एलॉबरेट किया है जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब ने। और एक ऐसा मसला जो कि पिछले कुछ दिनों में अब दबता जा रहा था, एक मर्तबा फिर उन्होंने उसमें ज़िंदगी की रूह फूंक दी है। अब डिबेट ये है कि आया उस फैसले के बाद जो उससे कुछ रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के सो कॉल्ड 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदयाल साहब की सरबराही में था, और जिसमें कहा गया है कि जी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए, जिसके लिए आज कौमी असम्बली में बिल भी पेश हुआ है, और कहा गया है कि जी अब फैसला किया जाए कि आया इलेक्शन जो है वो 14 मई को होने हैं या नहीं होने, और जो 21 अरब रुपए की रकम है वो देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को या नहीं देनी चाहिए। तो अब ये डिसीजन तो कौमी असम्बली में किया जाना है, लेकिन वो जो डिसीजन चीफ जस्टिस के उस बेंच की तरफ से किया गया था वो अब डिसीजन किसी अक़लियत में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी 2 रोज़ पहले जो उनका 3 रुकनी बेंच था मेडिकल कॉलेज के तलबा के हवाले से जो केस वो सुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक और तफसीली नोट जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो 6 रुकनी नाम नहाद बेंच था उसका जो फ़ैसला था वो गैर आइनी, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो आपके ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अगर जजेस आपके फ़ैसलों के बारे में ये कहें कि इस फ़ैसले की कोई वक़्त नहीं है, तो फिर दीगर इदारे उस फ़ैसले को क्या वक़्त देंगे, चाहे वो इदारे हुकूमत हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे अवाम हों, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट के इन सीनियर तरीन जजेस का वो बेंच का फ़ैसला है, उसकी स्टैंडिंग अब बहुत वीक पोजीशन पर जा चुकी है। दूसरी बात अब यह है कि ये जो पूरा मामला है बेसिकली ये घूमता है इलेक्शन करवाने के ऊपर, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन कब होने चाहिए। अब इसमें इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, जिस तरीके से आज कौमी असम्बली में बिल भी पेश कर दिया गया है, मुमकिन तौर पर सूरत हाल इसी तरफ इशारा करती है कि इंतखाबात होने नहीं हैं, और ऑब्वियसली इसमें बड़ा जो हाथ है वो हुकूमत वक्त का भी है। लेकिन अब
اس کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے سٹانس لیے گئے اس فیصلے کے بعد وہ بڑے پرو ایکٹیو نہیں تھے، بلکہ میرا خیال ہے وہ بڑے لیڈ بیک قسم کے تھے، یعنی کہ وہ سستی والے تھے. جو میں نے شروع میں مثال دی کہ مدعی سست اور گواہ چست، تو وہ مثال یہاں پوری اس لیے اترتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، پھر قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ قرارداد پیش کی گئی، لیکن یہ سب چیزیں تب کی گئیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آ گیا. آپ نے خود پرو ایکٹیولی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. جو قرارداد آپ نے پیش کی، جو گفتگو آپ نے قومی سلامتی کمیٹی میں کی، پھر آپ نے اس میں یہ ڈیسیجن لیا کہ ہمیں پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن بھی کرنا ہے. اوبویسلی اس کے حوالے سے بھی آپ کی جو فورس ہے وہ اس میں مصروف رہے گی، تو الیکشن کروانا آپ کے لیے ایک مشکل کام ہوگا. تو ایسے پورے سینیریو میں شاید حکومت یہ سٹیپس اگر پہلے لے لیتی تو سپریم کورٹ شاید اس پوزیشن میں نہ ہوتی کہ وہ اس فیصلے کو دے سکتی، یا کم از کم ان کو اس چیز کی جو گراؤنڈ ریالٹی تھی وہ ضرور پتہ ہوتی. لیکن اب گورنمنٹ اپنے طور پر سست روی کے ساتھ کام ضرور کر رہی ہے، لیکن یہ تمام کام وہ ہے جو کہ وہ ایکشن کے جواب میں ری ایکشن کے طور پر کر رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں چیف جسٹس کے استعفے کا جو معاملہ ہے وہ بہت زور پکڑتا جا رہا ہے. بظاہر لگتا یہ ہے، اور کہنے والوں کی بھی یہ رائے ہے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان استعفیٰ دینے کے موڈ میں نظر نہیں آتے ہیں. چاہے ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں درخواستیں چلی جائیں، چاہے ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو جائیں، چاہے ان کے خلاف جسٹس فائز عیسی صاحب مبینہ طور پر جس طریقے سے آج پارلیمنٹ کے فلور پر موجود تھے جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں وی لاگ، تو وہ بات کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، لیکن آئین کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے. تو یہ تمام گفتگو ان کی طرف سے پارلیمنٹ فلور پر کیا جانا کافی حیرت کا باعث ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو خود وہاں ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان تواتر کے ساتھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ یقیناً حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اپوزیشن کے لیے نہیں کر رہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے اوپر جو اعتراضات لگوائے جا رہے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں. پہلا اعتراض تو ان کے اوپر ان کے اپنے ججز کی طرف سے ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ میں جو 15 رکنی چیف جسٹس کے ساتھ جو بینچ موجود ہے، جو باقی ججز موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی 7 اور 8 کا گروپ موجود ہے. میری ادنا رائے یہ ہے کہ یہ 7 اور 8 کا گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ 5، 3 اور 7 کا ہے. 5 وہ لوگ ہیں جو کہ چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، 7 وہ لوگ ہیں جو کہ جسٹس فائز عیسی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 2 سے 3 وہ لوگ ہیں جو کہ مبہم انداز میں کسی کونے میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو آخر کس طرف جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے آنے والا وقت اچھا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ آیا وہ فائز عیسی صاحب کے کیمپ میں جائیں جس کو وہ بظاہر کوئی خاص پسند نہیں کرتے، یا پھر وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان سپورٹ کریں. تو وہ جو 2 سے 3 لوگ ہیں وہ اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جو حکمت عملی ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو جائے گی کہ ان کو نکالنے میں حکومت اور باقی جو لابی ہے وہ کامیاب ہو سکے. دوسرا اعتراض ان کے اوپر حکومت کی طرف سے آ رہا ہے. ججز کے بعد حکومت دوسری ایسی پارٹی ہے جو کہ ان کو کنٹروورشل کر رہی ہے اور ان کے فیصلوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ وہ کنٹروورشل ہے، ون سائیڈڈ ہے، منصفانہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دوسرا اعتراض حکومت کی طرف سے ہے یہ بھی بہت اپنی جگہ سالڈ پوزیشن رکھتا ہے. تیسرا اعتراض ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی یہ رائے ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نیوٹرل رہتے اور ایسے فیصلے کرتے جو کہ عدلیہ اور انصاف کا بول بالا کرتے تو یہ جو اتنا پائل اپ ہوا ہے ٹیمپریچر پاکستان کی پالیٹکس میں یہ نہیں ہو پاتا. تو اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ اوبویسلی چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہے. تو اس لیے یہ 3 بڑے اعتراضات ہیں جو کہ خود ججز، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، یعنی 3 الگ الگ سیکٹر سے چیف جسٹس کے اوپر بلڈ اپ ہو رہے ہیں. اب اس میں پاسبل آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جسٹس فائز عیسی صاحب کا خود پارلیمنٹ فلور پر موجود ہونا، ابھی بھی وہ وہاں موجود ہے، خود ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا ان کی موجودگی کس چیز کا نتیجہ پیدا کر سکتی ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ حکومت نے جس طریقے سے آج ایک بل پیش کیا ہے اور وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں لگتا کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی کہ انتخابات الگ وقت پر ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے تو بہتر ہے کہ آیا وہ 21 ارب روپے جو کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز کے لیے چاہیے وہ دیے جانے چاہیے یا نہیں دیے جانے چاہیے، جو کہ موسٹ پروبیبلی ریجیکٹ ہو جائے گا. تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ حکومت ان کو وہ 21 ارب روپے فراہم کر دے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت بڑی رفٹس کی پوزیشن میں ہیں،
ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کر رہی ہیں، وہ ان رفٹس کو مزید سنگین کر دیں، ان اختلافات کو مزید سنگین کر دیں اور سینیریو ایسا ہو جائے کہ آئینی بحران کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بحران بھی پیدا ہو جائے، تو آبویسلی اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا اور ایک ایسا ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے گا جو کہ نہ جانے 1 سال 2 سال 5 سال رہتا ہے اور وہ اس ملک کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پھر ہمارے سامنے پریس کانفرنسز کر رہی ہوں گی اور یہ کہیں گی کہ جی یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو آنا چاہیے، ڈیموکریسی کو واپس آنا چاہیے۔ تو اس وقت ان کو یہ احساس ہوگا کہ ان کو بڑا سپیس دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی، لیکن انہوں نے آپسی جو اختلافات تھے ان کو ختم کر کے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے جو کہ وہ ابھی بھی ڈال رہی ہے کسی نہ کسی حد تک، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ مل بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، اور اس کا اشارہ خود گورنمنٹ بھی دے چکی ہے۔ خان صاحب بھی تباتر کے ساتھ 2 سے 3 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ان مذاکرات کو کیا جائے، یہ ڈیسائیڈ کیا جائے، کچھ لین دین دونوں طرف سے ہو، جس طریقے سے گورنمنٹ اس سال کے اینڈ میں انتخابات چاہتی ہے اور عمران خان صاحب اس سال کے شروع میں یعنی کہ اپریل مئی یا اس کے بعد کی ڈیڈ لائن وہ دے رہے ہیں کہ ان کو الیکشن چاہیے، تو اس کے بیچ کی کوئی راہ نکال لی جائے۔ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اگست کا حوالہ دیا کہ جی اگست میں ہم چلے جائیں گے اور انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا، یہ وہ کافی دنوں پہلے، کافی ہفتوں پہلے کہہ چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے اور جون، جولائی یا اگست میں الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب الیکشن کے لیے یہ دونوں اپوننٹس ٹیبل پر بیٹھیں اور بات چیت کریں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر آپشن اور حل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلا آپشن یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب فل کورٹ بنا دیں، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ فل کورٹ جو ہے اس درخواست کو سنیں کہ آیا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہیں وہ کب ہونے چاہیے، آیا جنرل الیکشنز کے ساتھ ہوں یا اس سے پہلے ہوں، اور پھر فل کورٹ جو ڈیسیجن دے اس ڈیسیجن کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ پاسبل آپشنز ہیں جن کے اوپر آنے والے دنوں میں بات ہو سکتی ہے اور ان میں سے کسی آپشن کو چنا جا سکتا ہے۔ لیکن آج جو فائز عیسیٰ صاحب کی قومی اسمبلی میں موجودگی ہے وہ خود اٹ سیلف بہت سے سوالات اٹھاتی ہے، اور obviously آنے والے چند گھنٹے یا دن اس چیز کو بھی کلیریفائی کر دیں گے کہ آیا فائز عیسیٰ صاحب کی جو موجودگی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن اس وقت جو گورنمنٹ ہے یا جو اپوزیشن ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بڑا کلیئر انہی چند آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کر سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم نے پچھلے تمام دنوں میں یہ ضرور دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان تمام مسائل کے لیے جس طریقے سے ایکٹ کیا گیا وہ انتہائی سست روی کے ساتھ تھا، اور ہم نے عدلیہ جو ہماری ہے اس کو بڑا پرو ایکٹیولی کام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہ تمام ایشوز جن کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا اس کے اوپر ایکشن ہمیں عدلیہ کی طرف سے لیتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے اس کی جو دلچسپی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، اور دلچسپی کے ساتھ مزید سنگینی بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔